अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या प्लान कर रही है उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। कल खान साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुकदमा लगा हुआ है, कौन सा मुकदमा है, क्या तफसीलात हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। ऑल्दो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन एक हल्के में वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। वो कौन सा हल्का है उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। भारत से लेके कनाडा तक एक स्टोरी है, एक वाकया हुआ है, क्या मसला है, क्या स्टोरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाएं। सबसे पहले ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं, जदीद निजाम। अगर आप पूरे इस तस्वीर को पढ़ें तो जदीद ट्रांसपोर्ट की सफाई के लिए जदीद निजाम, ये नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। ये बुनियादी तौर पे पंजाब हुकूमत की जो इलेक्ट्रिक बसें हैं उनको धोने के लिए एक वहां पे सिस्टम लगाया गया है। अब आप इसके अंदर तस्वीर के अंदर देखें कि बस के ऊपर एक तरफ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, दूसरी तरफ मरियम बीबी की तस्वीर है। क्या किसी भी जदीद रियासत के अंदर, क्या किसी भी जदीद जमहूरियत के अंदर हुक्मरानों की तस्वीरें ऐसे लगाई जा सकती हैं कि पैसा आपका है, पैसा अवामी है, हर जगह पे ये अपनी तस्वीरें लगा देते हैं। 14 अगस्त के हवाले से जो इश्तिहारात चल रहे हैं उनके ऊपर भी आपको इनकी तस्वीरें नजर आती हैं। कल भी महेंद्र पाल सिंह साहब जो हैं उन्होंने इस चीज के ऊपर बाकायदा एहतजाज किया कि कायदे आजम की तस्वीर नजर नहीं आ रही, बाकी शरीफ खानदान की सबकी तस्वीरें लगी हुई हैं पोस्टर्स के ऊपर। तो जनाब पैसा अवामी लेकिन तशहीर इनकी। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में टू बी ऑनेस्ट ऐसे अवामी पैसा नहीं उड़ाया जा सकता जिस तरीके से यहां पे उड़ाया जाता है। और फिर ऐसे शेयर करते हैं, ऐसे बताते हैं कि जैसे अवाम पे कोई एहसान कर रहे हैं। पैसा अवाम का, या तो आप अपनी जेब से कुछ दे रहे हो ना, तो फिर तो मान लिया आपका एहसान। लेकिन तमाम तर तनकीद के बावजूद ये मसलसल ये करते जा रहे हैं और ये मसलसल करते रहेंगे कि टोटल डिसरिगार्ड है। जितनी मर्जी तनकीद होती रहे, पैसा अवामी है भाई, माले मुफ्त दिले बहर रहम, बस करते जाओ, हम करते जाएंगे। अच्छा, एक और चीज आजकल बड़ी जेर बहस है कि पंजाब में वो करप्शन के हवाले से एक अफसर को गिरफ्तार किया गया सियालकोट से, एडीसीआर साहब हैं कोई वो। तो उसके बाद जनाब उनको बताया गया कि जी वो बड़ी करप्शन कर रहे थे और इस तरह की खबरें आ रही हैं और इस वजह से उनको पकड़ा गया। भाई कहां पे करप्शन नहीं हो रही है, कहां पे करप्शन नहीं हो रही। आप ब्यूरोक्रेसी को देख लें तो जनाब जिस तरह ये फिर रहे होते हैं, जिस तरह इन्होंने कपड़े पहने होते हैं, क्या कोई पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें किसी की इतनी तनख्वाह है कि वो रोलेक्स घड़ी अफोर्ड कर सके। मैंने दुनिया के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ बैठा हूं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ बातें की, और ये मैं फर्स्ट वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, फर्स्ट वर्ल्ड की। मैं कोई सेकंड, थर्ड, फोर्थ वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं तरक्की याफ्ता ममालिक की बात कर रहा हूं। बरतानिया जैसा मुल्क हो जाए, उसके अलावा आप यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज हो जाएं, आपकी यूरोपीय यूनियन के ऑफिशियल्स हो जाएं, आपकी स्कैंडिनेविया की कंट्रीज के ऑफिशियल हो जाएं। मैंने आज तक किसी जगह पे भी, किसी महफिल में, किसी जगह पे भी किसी ऑफिशियल को रोलेक्स की घड़ी पहने नहीं देखी। वो जुर्रत नहीं कर सकते कि जनाब वो रोलेक्स की घड़ी पहने। यहां पे तो डिजाइनर कपड़े पहने होते हैं ब्यूरोक्रेट्स ने। बहुत जनाब ये साहब हैं, ये गोल्फ खेल रहे हैं, ये वो है, वो तस्वीर वेकेशन पे वहां गए हैं। और भाई जैसा ये मुल्क है उसमें क्या ऐसे बाबू हम पैदा कर सकते हैं? इस मुल्क के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना पे करे, तो कहां से ये पैसा आता है? अब हो सकता है कोई खानदानी किसी के पास दौलत भी हो, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब आप अवाम की सर्विस कर रहे होते हैं, जब आप अवाम के लिए काम कर रहे होते हैं, वो अवाम जिसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलनी, प्लान क्या कर रही है ब्यूरोक्रेसी कि जनाब रमजान में मुफ्त ये चीज कैसे बांटनी है, गरीबों को ये क्या चीज देनी है। लेकिन आ रहे वो किस चीज पे? फॉर्च्यूनर गाड़ियों पे आ रहे हैं, वो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स पे आ रहे हैं जी। 100 डाले खरीद लिए, 2000 की जो है नई गाड़ियां चाहिए या 4000 नई गाड़ियां चाहिए। अजीब किस्म की सूरत हाल है। दुनिया के किसी भी मुल्क में क्या ऐसे हो सकता है? इतने बेरहमाना तरीके से किसी अमीर से अमीर मुल्क में भी अवाम का पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन यहां पे ये सारी चीजें चलती हैं। पर एनीवे ये जो एक साहब को वो पकड़ लिया गया और अब उसके ऊपर बताया जा रहा है कि वो ये करता है और वो करता है, तो करप्शन रेड लाइन है, तो ये वो रेड लाइन है। क्या ये सारी करप्शन नहीं है? ये जो सब कुछ हो रहा है अवामी पैसे के साथ, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, चाहे वो सिंध के अंदर हो, चाहे वो वफाक के अंदर हो, अवामी पैसा आप कैसे ऐसे उड़ा सकते हैं कि जनाब बस आपको ये जो बजट मिल गया सूबे का, ये कोई जाती पैसा तो नहीं है कि जी इतना पैसा इसको दे देंगे, इतना पैसा इस पे लगा देंगे, इतना पैसा उस पे लगा देंगे। तो ये भी तो करप्शन है। तो ये कहना कि जी यहां पे करप्शन रेड लाइन है, यहां पे करप्शन कोई इशू नहीं है। जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे वो सारे आज किधर बैठे में। असल इशू ये है कि बस जिसका बुरा वक्त होता है, जो फेंस के इस तरफ हो तो वो ठीक होता है, जो उस तरफ हो तो वो गलत होता है, और इसमें लोग तब्दील होते रहते हैं।
اچھا وہ تصویریں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اصلی تصویر ہے یہ نقلی تصویر ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کسی پائلٹ کی تصویر دکھائی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی پاکستانی پائلٹ ہیں اور ان کو شاید انڈیا نے جو طیارے مار گرائے ہیں ان میں یہ پائلٹ بھی شامل ہیں. یہ جناب چاہت فتح علی خان صاحب کی تصویر ہے اور ویسے تو یہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. یہ چاہت فتح علی خان کی موسیقی اور پاکستان کی جمہوریت میرے خیال میں وہ یہ ان کو کوئی گانا ریلیز کرنا چاہیے چاہت فتح علی خان صاحب کو. یہ جو موجودہ ہمارے حکمران ہیں نا نون لیگ پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کی جمہوریت کے اوپر اگر کوئی گانا ریلیز ہونا چاہیے تو وہ چاہت فتح علی خان صاحب کو کرنا چاہیے. اب مجھے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بیسکلی انڈینز کو لوگ ٹرول کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پاکستانی طیارے مار کرائے تو یہ پائلٹ جو ایک آپ نے پکڑا ہوا ہے کہیں وہ یہ پائلٹ تو نہیں ہے. اچھا دوسری یہ جو تصویر الطاف حسین صاحب کی 1-2 دن سے وائرل ہوئی ہوئی ہے, ان کو ایمبولینس میں ڈال کے لے جایا جا رہا ہے لندن میں, یہ بالکل جی اصلی تصویر ہے. الطاف بھائی کی طبیعت خراب ہوئی تھی, ان کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ شاید ان کو ڈسچارج کر دیا گیا. وہ A&E میں کچھ گھنٹے انہوں نے گزارے تھے یعنی وہاں پہ ایمرجنسی وارڈ میں, اور اس کے بعد پھر ان کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا. کل عمران خان صاحب کی ضمانت کا کیس ہے. آپ کو پتا کہ عمران خان صاحب کی ضمانتیں منسوخ کر دی تھیں, ان کی جو پٹیشن تھی رد کر دی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے, اور اب معاملہ پہنچ گیا سپریم کورٹ میں. کل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور ایک اور معزز جج صاحب عمران خان صاحب کی ضمانتوں کے حوالے سے کیس سنیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے. اس کے علاوہ دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزائیں ہوئی ہیں ان کا معاملہ اب لاہور ہائی کورٹ میں جا رہا ہے. ویسے کچھ ضمانتیں جو اپلائی کی تھیں عمر ایوب صاحب نے وہ تو ریجیکٹ ہو گئی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جب یہ کیسز آتے ہیں, ان کی نااہلی کا معاملہ ہو جائے, سزاؤں کا معاملہ ہو جائے, تو وہاں پہ ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا. کبھی امکان اس چیز کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے معزز عدالت کہہ دے کہ جناب وہ خود آئیں, سرنڈر کریں, وہ پیش ہوں, تو پھر وہاں پہ مسئلہ بھی بن سکتا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں جناب کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ کیسز آگے کس طرف جاتے ہیں. 14 اگست کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ جی اسلام آباد ایئرپورٹ جو ہے اس سے پہلے 8 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اس قسم کی سوشل میڈیا پہ بھی خبریں گردش کر رہی تھی اور کچھ 1-2 دوستوں نے مجھ سے کال کر کے بھی پوچھا کہ جی ہم نے ٹریول کرنا ہے, کیا اسلام آباد ایئرپورٹ کو بند کیا جا رہا ہے 8 روز کے لیے؟ نہیں جی, اسلام آباد ایئرپورٹ کو بالکل بند نہیں کیا جا رہا, لیکن وہ کچھ تیاروں کی یہاں پہ پروازیں وغیرہ ہو رہی ہیں 14 اگست کے حوالے سے. وہ جسے آپ کہتے ہیں نا تیارے اڑیں گے اور وہ ایئر فورس کے تیارے, تو کچھ گھنٹوں کے لیے ایئر اسپیس کو اسلام آباد کے اوپر بند کیا جاتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے لیے دن کے ٹائم یا شام کے ٹائم, تو قطعاً اسلام آباد ایئرپورٹ کو بند کرنے کا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے. فلائٹس روٹین کے مطابق آئیں گی, دن میں 1-2 گھنٹے صبح یا 1-2 گھنٹے شام کو جہاں پہ وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تیارے 14 اگست کے حوالے سے, اس وقت جو ہے وہ ایئر اسپیس بند ہوگی بس. اور اس میں بھی صرف 11 اگست سے لے کے 14 اگست تک جو ہے وہ ایئرپورٹ کے یہ جو آورز ہیں کچھ, جس میں صبح 11 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک 2 گھنٹے ہوں گے, اور پھر شام کا جو ٹائم ہے وہ شام کا رات 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک 2 گھنٹے ہوں گے. اس دوران پروازوں کو روکا جائے گا صرف 11 سے 14 اگست, کیونکہ ایئر فورس کے جو طیارے وغیرہ ہیں وہ پریکٹس وغیرہ کر رہے ہوں گے 14 اگست کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف جناب 14 اگست کو کیا کرے گی, بڑا کوشچن ابھی یہ کیا جا رہا ہے, پوچھا جا رہا ہے. کل بھی میری 2-3 ان کے جو رہنما ہیں ان سے بات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا پلان ہے, آپ کا 5 اگست میں بھی کوئی پلان تو اس طرح نظر نہیں آ رہا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اس طرح تو ابھی تک کوئی پلان شیئر نہیں کیا, لیکن وہ یہی ہے کہ لوگ باہر نکلیں گے اور لوگ احتجاج کریں گے اور جھنڈے وغیرہ اٹھائیں گے. اب بڑا ایشو وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ ہمیں پڑ رہا ہے, چاہے وہ اسلام آباد ہو, لاہور ہو, دیگر جگہوں پہ ہو, انتظامیہ کریک ڈاؤن کر رہی ہے کہ کہیں پہ بھی کسی بھی سٹال پہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نظر نہ آئے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں تم سے شرط لگاتا ہوں, ایک بڑے ان کے سینئر رہنما ہیں. میں نے کہا جی جب لوگوں نے جھنڈے خریدنے ہوں گے تو لوگ تو خرید لیں گے. انہوں نے کہا جی میں شرط لگاتا ہوں کہ آپ مجھے دکھا دیں کسی بھی سٹال کے اوپر جہاں سے انتظامیہ گزر جائے تو وہ جھنڈا وہاں پہ موجود ہو. انتظامیہ والے جھنڈے قبضے میں لے رہے ہیں اور لوگوں کو پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں بیچنا. ویسے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ پہ پاکستان کے کسی بھی شہر کے اندر کھڑے ہو جائیں اور آپ تمام سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لگا دیں اور وہاں پہ بیچنے کے لیے, اور آپ دیکھیں گے کہ عوام کس کے جھنڈے خریدتی ہے. تو کوئی ایسی اور پابندی نہیں ہے کسی بھی اور سیاسی جماعت کے جھنڈے پہ, لیکن کسی اور سیاسی جماعت کے جھنڈے کو خریدنے والا کوئی نہیں ہے. پچھلے برس بھی 14 اگست کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے وغیرہ جو بک رہے تھے اس کو پولیس پکڑتی بھی تھی, روکتی بھی تھی. تو ایک وینڈر سے میں نے خود پوچھا تھا اسلام آباد میں کہ بھائی پیپلز پارٹی کا جھنڈا, کوئی نون لیگ کا جھنڈا, کسی اور جماعت کا جھنڈا وہ کوئی آپ کے پاس ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جی وہ میرے پاس نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے, آپ نے پی ٹی آئی کے جھنڈے تو رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ خریدتا ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی اس سال تو ہمارے سب سے زیادہ جھنڈے ہی پاکستان تحریک انصاف کے بک رہے ہیں.
لوگ پاکستان کا جھنڈا لیتے ہیں اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لیتے ہیں. تو دیگر سیاسی جماعتوں کا کوئی جھنڈا ہی نہیں آپ کو نظر آتا. اب یہ اتنی بڑی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ ہم پاپولر ہیں اور ہماری جو عوامی سپورٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو پھر 14 اگست پہ یا کوئی بھی موقع ہو تو یہ بھی ساری قومی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے بھی جھنڈے نظر آنے چاہیے. اچھا, ایک چیز اور بھی جو گلا شکوہ کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی 14 اگست کو کیوں پروٹیسٹ کریں. بھائی 14 اگست کے اوپر پروٹیسٹ کرنا ڈیموکریٹک رائٹس کے حوالے سے تو عین نظریہ پاکستان کے مطابق ہے. یہ اس دن میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی یہ چیز عرض کی تھی. جو ہم نے کیوں پاکستان بنایا تھا, اس لیے بنایا تھا کہ اس خطے کی جو ایک مائنورٹی ہے, مسلمان ہیں اور دیگر لوگ ہیں, ان کے جو ڈیموکریٹک رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا. یہ جو خطہ ہوگا, لوگوں کو یہاں پہ آئینی آزادی ہوگی, شخصی آزادی ہوگی, لوگ اپنا ووٹ ڈالیں گے. اگر ہم بھارت میں بیٹھے رہتے تو وہاں پہ ووٹ جنا کو پڑتا, حکومت جو ہے گاندھی کی بن جاتی. تو اس وجہ سے 14 اگست کے اوپر یہ بات کرنا, یہ مطالبہ کرنا کہ لوگوں کے ڈیموکریٹک رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے, لوگوں کی شخصی آزادیوں کو پروٹیکٹ کیا جائے, یہ تو عین نظریہ پاکستان کے مطابق ہے. تو اس میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو 14 اگست کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کا یہی پلان ہے کہ آرگینکلی عوام نکلے گی, مختلف جگہوں پہ نکلے گی. اب اس پہ جو پہلے ہی حکومت اپنی طرف سے بھی تیاری کر رہی ہے, اور اس میں ایک مین جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اس طرح نہیں بکنے دینے, لیکن جنہوں نے خریدنے ہوتے ہیں تو وہ خرید ہی لیتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. اور جب عوام بڑی تعداد میں باہر نکلے گی, اس میں ہوگا یہ کہ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں, گاڑیوں پہ نکلے ہوئے ہیں, تو بیچ میں اگر ایک جھنڈا بھی کسی نے نکال لیا, سارے جھنڈے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر نعرے لگنے شروع ہو جانے, جس طرح کل وہ پیپلز پارٹی کا کوئی جلسہ یا فنکشن وغیرہ ہو رہا تھا سندھ میں, وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کے نعرے لگ رہے تھے. پھر وہاں پہ ہلڑ بازی بھی ہوئی, وہاں پہ وہ عورتوں کی جو سائڈ تھی وہاں پہ وہ مرد گھس گئے اور کافی وہاں پہ مسئلہ مسائل ہوتا رہا. لیکن امیجن کریں کہ اگر اس طرح کی کوئی ہلڑ بازی تحریک انصاف کی کسی جگہ پہ ہوئی ہوتی تو میڈیا نے کس طرح بریکنگ نیوز چلانی تھی اور کیا کچھ بتانا تھا, اور دانشوروں نے کیا کچھ ٹویٹس کرنی تھی. لیکن وہ ساری چیزیں صرف سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی اور آگے پیچھے کہیں پہ وہ شیئر ہی نہیں ہوئی. تو حکومت کے لیے اصل مسئلہ اور اصل چیلنج جو ہے وہ 5 اگست کے مقابلے میں 14 اگست کو زیادہ ہے, کیونکہ 14 اگست کو تو لوگوں نے نکلنا ہی نکلنا ہے. 13 اگست کی رات سے ہی جناب لوگ گاڑیوں پہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ باہر نکلتے ہیں, لوگ خود ہی ریلیز کی شکل میں جا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ تو ذرا سی کسی کو وہ چاہیے, لیڈ چاہیے, ذرا سا ایک جھنڈا چاہیے اور نعرے لگنا شروع ہو جانے. تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے, اب اس کے ویژولز کو کیسے روکا جائے, کیسے اس کو خبر بننے سے روکا جائے, یہ انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا. تو نظر یہی آ رہا ہے کہ جی 14 اگست کو بھی پاکستان تحریک انصاف جس طرح 5 اگست کو انہوں نے عالمی خبر بنا دی, 14 اگست کو بھی وہ ایک خبر ضرور بنا دیں گے. پر اس وقت ایک یہ تھا جو امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی قید کو 2 سال پورے ہوئے تھے, اس وجہ سے بھی عالمی میڈیا کو اس میں کافی زیادہ انٹرسٹ تھا. لیکن کوئی بھی اس طرح کا ایونٹ ہو اس پہ انٹرسٹ تو ہوتا ہے. پھر حکومت جب پابندیاں لگائے گی, جھنڈے چھینے جائیں گے, فوٹیجز آئیں گی کہ جناب یہ دیکھیں پولیس کے اہلکار, دیگر اہلکار جو ہیں وہ لوگوں سے پی ٹی آئی کے جھنڈے چھین رہے ہیں, تو وہاں سے وہ آٹومیٹکلی خبریں بن جائیں گی. تو اس کو کامیاب تو حکومت نے کروا دینا ہے, اس میں آپ فکر نہ کریں. پاکستان تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی, لیکن ایک حلقے میں انتخابات کی تیاری ہو رہی ہے, NA 129. جی ہاں جی, میاں اظہر صاحب والا حلقہ. اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف نے تو کہا تھا کہ ہم نے ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا. جناب یہ جو سیٹ ہے یہ میاں اظہر صاحب کی وفات کی وجہ سے خالی ہوئی ہے. وہاں پہ حماد اظہر صاحب نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں. ان کے وکیل بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب نے کاغذات کی اسکروٹنی وغیرہ بھی کروائی ہے. ابھی حتمی لسٹ وغیرہ تو الیکشن کمیشن نے جاری کرنی ہے کہ کون وہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے, لیکن حماد اظہر صاحب نے وہاں سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہیں. اور یہ جو حلقہ ہے یہ حکومت پنجاب کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, نون لیگ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ شو کرنا ہے کہ جی اس حلقے میں ہم جیتے ہیں, نون لیگ بڑی پاپولر ہو گئی ہے اور ہم نے بڑے کام کیے ہیں. دوسری طرف جو زمینی حقائق یہ ہیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو غالباً یہ آفر کیا گیا تھا, انہوں نے اس حلقے سے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا. وہاں پہ جو بھی الیکشن لڑے گا اس کے لیے الیکشن جیتنا جو ہے فری اینڈ فیئر, اگر وہاں پہ الیکشن ہوتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کوئی بھی جا کے آپ سروے کروا لیں, کسی بھی ٹی وی چینل والے کو کہیں کہ چلا جائے لائیو چلا جائے, پورا حلقہ آپ گھومیں, عوام سے بات کر لیں, آپ کو نتیجہ مل جائے گا کہ وہاں پہ کون الیکشن جیت رہا ہے.
اگر حماد اظہر صاحب وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی برتری ہوگی، وہ جیت جائیں گے. باقی تو پھر دیکھیں نا، عوام نے ووٹ ڈالنا ہے اور پھر لوگوں نے ووٹ گننا ہے، تو جتنا ووٹ گنا جائے گا، جتنا ووٹ عوام ڈالے گی، اس حوالے سے پھر فیصلہ ہو جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ جناب حماد اظہر صاحب کو یہ الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے، ایک یہ بھی کوشچن ہے. اچھا جی، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو صاحب کی ملاقات ہوئی ہے انڈین صحافیوں سے. انڈین صحافیوں کا ایک وفد وہاں پہ گیا ہوا ہے، انہوں نے ان سے ملاقات کی اسرائیلی وزیر اعظم سے، اور میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ان کے کچھ صحافی وغیرہ وہاں سے رپورٹس وغیرہ بھی کر رہے تھے. اور اس کے بعد پھر وہ بھارتی ایئر فورس چیف نے وہ بھونڈی قسم کی پریس کانفرنس بھی کی، اور اس کے اوپر پاکستانی تو صرف ان کا مذاق ہی اڑا رہے ہیں اس سے زیادہ، اور اس کو کوئی زیادہ سیریس نہیں لے رہا. لیکن بھارتی صحافیوں کی جو ہے وہ ادھر بھی اسرائیل میں بھی ان کے وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے. ادھر بھی اگر بھارتی صحافی پاکستان آتے ہیں تو پاکستان میں بھی ان کی سابق کسی وزیر اعظم سے ملاقات ہو جاتی ہے. یہاں کے وزیر اعظم سے تو ملاقات نہیں ہوتی. بھارتی جو صحافی ہیں ان کا ایکسیس بہت زیادہ ہے جی، ادھر اسرائیل کی میں بات کر رہا ہوں، ادھر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. ویسے یہاں پہ وہ برکھا دت آئی تھی، اس نے بھی ایک پائلٹ مار کے گرایا ہوا ہے. اس کے علاوہ دیگر جو صحافی آئے تھے ان کی بھی یہاں پہ کس کس سے ملاقات ہوئی تھی، وہ مجھے اب دوبارہ کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جی، سٹوری ہے انڈیا سے لے کے کینیڈا تک کی. لارنس بشنوئی ایک گروپ ہے. لارنس بشنوئی وہ ایک لڑکا ہے، وہ پہلے اسٹوڈنٹ لیڈر وغیرہ تھا، پھر وہ گینگسٹر بن گیا، وہ اس وقت جیل میں ہے. اس کے بندوں نے کینیڈا میں کپل شرما کے کیفے کے اوپر، کپل شرما ایک کامیڈی کا پروگرام کرتے ہیں، بھارتی اداکار ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ اداکار ہیں، یا آپ ان کو آرٹسٹ کہہ سکتے ہیں، جو بھی کہہ لیں. انہوں نے کینیڈا میں کیفے کھولا. کینیڈا میں ان کے کیفے کے اوپر جناب 25 گولیاں چلی، وہاں پہ فائرنگ ہوئی ان کے کیفے کے اوپر. اور اس کے بعد لارنس بشنائی گروپ نے ایک آڈیو ریلیز کی جس میں انہوں نے کہا گیا کہ کوئی بھی بندہ سلمان خان صاحب کے ساتھ کام کرے گا، ہم جناب اس کو ٹارگٹ کریں گے. کپل شرما نے بھی ان کے ساتھ کوئی کام وغیرہ کیا تھا، اس وجہ سے ہم نے کینیڈا میں ان کے کیفے کے اوپر حملہ کیا ہے. ہم ممبئی میں، دلی میں، ہر جگہ پہ ان کو ٹارگٹ کریں گے، وہاں کا ماحول بھی خراب کر دیں گے. اب سلمان خان صاحب کے ساتھ جو ہے لارنس بشنوئی کا ایک معاملہ چل رہا ہے. سلمان خان صاحب نے کالے ہرن کا شکار کیا تھا، اور یہ جو لارنس بشنوئی ہے، یہ جو اس کا فرقہ آپ کہہ لیں، جو ہندو مذہب کے اندر ان کا جو فرقہ ہے، ان کی نظر میں یہ جو کالا ہرن ہوتا ہے یہ بڑا مقدس ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس کے ساتھ دشمنی بنائی ہوئی ہے. ویسے مین معاملہ یہ ایکسٹورشن کا ہوتا ہے، آپ کو پیسے نکلواتے ہیں، مختلف بالی ووڈ کے جو لوگ ہیں ان کو بھتے کی پرچیاں دی جاتی ہیں، ان سے پیسے لیے جاتے ہیں. لارنس بشنوئی گروہ جو ہے وہ یہ کرتا ہے. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ آپ کے بھی ذہن میں آ رہا ہوگا کہ وہ جیل میں ہے اس وقت لارنس بشنوئی، لیکن کینیڈا میں اس کے بندوں نے، کپل شرما نے جو کینیڈا میں کیفے کھولا، اس کے اوپر کیسے حملہ ہو گیا. ان کے لوگ وہاں پہ بھی ہیں. اب ان کو سہولت کاری وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، بھارت کی اسٹیبلشمنٹ کی، ان کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف چیزوں میں. ان کو استعمال کیا جاتا ہے جو بھارت کے ناقدین ہیں، بھارتی حکومت کے ناقدین ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک کینیڈین سکھ نیشنل کا مرڈر بھی ہوا، جو کینیڈین نیشنل تھا اس کا مرڈر ہوا کینیڈا میں. دیگر جگہوں پہ سکھوں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو بھارتی حکومت کے ناقدین ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں یہ لوگ استعمال ہوتے ہیں، ان کی سہولت کاری کی جاتی ہے. بھارت سے لے کے کینیڈا تک دیگر جگہوں پہ اس طرح کے کردار ہیں جن کو باقاعدہ طور پہ ریاست جو ہے سہولت کاری فراہم کرتی ہے. ان کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں، جیل میں ان کو ٹیلی فونز وغیرہ فراہم کیے گئے ہیں. سدھو موسے والا جو تھا بڑا سنگر، اس کے قتل میں بھی اسی گینگ کا نام آیا تھا. ان کے ساتھ بھی ٹیلی فون پہ باتیں ہوتی رہتی تھی. یہ لارنس بشنوئی جو ہے وہ ٹیلی فون وغیرہ بھی کرتا تھا. ابھی بھی جیل کے اندر اس کے پاس یہ ساری سہولتیں اس کو کیوں دی گئی ہیں؟ کیونکہ بھارتی ایجنسیوں کے لیے وہ کام کرتا ہے. تو جو لوگ اس پہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، اسٹوری تو بڑی حیرت انگیز ہے کہ کینیڈا جیسے ملک میں کپل شرما نے کیفے کھولا، اور کپل شرما کے کیفے کے اوپر کینیڈا میں حملہ ہو گیا. یہ کوئی چھوٹی سٹوری نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو سٹوری کو جوڑیں تو یہ بنیادی طور پہ اسی چیز کا تسلسل ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ سکھوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یا دیگر لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اس حوالے سے وہاں پہ حکومت نے بھی چیزیں کچھ رکھی تھی مودی صاحب کے سامنے، جس پہ مودی بڑے ناراض ہوئے تھے. کینیڈا کی حکومت نے کینیڈا کی پارلیمنٹ میں یہ ساری باتیں بتائی تھی. امریکہ میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اس کے علاوہ یورپ سے لوگوں کو پکڑ کے لایا گیا. تو یہ وہ سارا نیٹ ورک ہے جن کو ان گینگسٹرز کے ذریعے چلایا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو بھارت پہ تنقید کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اور وہ لوگ پھر
جہاں پہ یہ سارے کام کرتے ہیں وہ اپنی ایجنسیوں کے کہنے پہ، حکومت کے کہنے پہ، بیچ میں پھر وہ اس طرح کی واردات بھی ڈال دیتے ہیں کہ جناب کپل شرما کے کیفے پہ فائرنگ ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور یہ بڑا وائڈلی رپورٹ ہوا ہے بھارتی میڈیا کے اندر، گینگسٹرز نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، تو پھر وہ بیچ میں اس طرح کی چیزیں بھی کر لیتے ہیں اور پھر وہ بھتے مانگتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا یہ ہے کہ جی ہم نے اس لیے فائرنگ کی ہے کیونکہ کپل شرما نے سلمان خان کے ساتھ کام کیا تھا، جو بھی اس کے ساتھ کام کرے گا اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو سلمان خان صاحب نے بھی اپنی سیکیورٹی کافی زیادہ بڑھا دی ہے اور ان کو بھی دھمکیاں وغیرہ مل رہی ہیں۔ تو اس سٹوری کی جو بیک گراؤنڈ ہے سٹوری کا وہ یہ ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔